अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हमने चैप्टर नंबर 6 जो कंप्लीट हुआ था, उसके बाद फिर हम उसकी एक्सरसाइज शुरू की थी और इसमें हमने क्वेश्चन आंसर लॉन्ग किए थे। ठीक है, तो उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 4th में। कल हमने किए थे 3, क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड किया, थर्ड किया था, तालीमी पॉलिसियों के अहम 5 मकासद। ठीक है, आज हम करेंगे पाकिस्तान में ज़राअत की तालीम पर नोट लिखिए। अब इसमें देखिएगा कि ज़राअत क्या होता है। ठीक है, ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी, फसलें काश्त करना। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने ज़रई ज़मीन से नवाजा है और इसकी बदौलत हमें जो है सोने जैसी फसलें हासिल होती हैं, जिनसे कि हमारा मुल्क ज़र मुबादला भी कमाता है और अपने मुल्क की खुराक की ज़रूरियात भी पूरी होती हैं। तो ज़राअत जो है मुल्क का एक अहम तरीन हिस्सा है। ठीक है, दो जो अहम पेशे हैं, एक ज़राअत और एक सनत। और ज़राअत जो है ये बुनियादी तौर पर हमारा मुल्क जो है ज़रई मुल्क है। ठीक है, और मुल्क की पेशतर आबादी जो है देहात में आबाद है, यानी कि आबादी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो देहात में आबाद है और उनका पेशा भी खेती बाड़ी है, यानी कि वो खेती बाड़ी का काम करते हैं और फसलों की काश्त और खेती बाड़ी के पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिसकी वजह से ज़मीनों की पैदावार बहुत कम होती थी। यानी कि पहले मशीनें नहीं थी तो हाथों से ही सारा काम किया जाता था या जानवरों की मदद ली जाती थी, लेकिन उसमें क्या होता था कि वक्त ज़्यादा लगता था और पैदावार कम हासिल होती थी। हुकूमत ने ज़राअत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ सतह के इदारे और यूनिवर्सिटियाँ कायम कर दी हैं। यानी कि पहले लोगों को इतना इल्म भी नहीं था। एक तो जदीद कदीम तरीके थे, हाथों से काम किया जाता था और जानवरों की मदद ली जाती थी, और दूसरा ये कि लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि किस तरीके से हमने फसलों को, इसकी पैदावार को बढ़ाना है और इसके लिए किस तरह की हमें, यानी कि अगर उस पर फसलों पे वायरस हमला कर देता है, ठीक है, तो उस वायरस के लिए अद्वियात ज़रूरी होती हैं और उसके लिए जो पैदावार ज़्यादा हासिल करने के लिए किस तरह की खाद का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह के स्प्रे उन पर किया जाए, जिसकी मदद से कि बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल हो सके। क्योंकि जब वायरस हमला करता है तो फसलें, खड़ी फसलें जो होती हैं वो तबाह हो जाती हैं। तो अगर सही अवेयरनेस होगी, उसके उसी शोबे में तालीम हासिल की होगी, तो एक किसान जो है वो भी बहुत अच्छी पैदावार अपने फसलों, अपनी ज़मीनों से हासिल कर सकता है। तो ये बेटा आप क्वेश्चन लिखिए आज का, पाकिस्तान में ज़राअत की तालीम पर नोट लिखिए। सवाल नंबर 4, अब इसमें हम सबसे पहले आपने लिखना है कि पाकिस्तान जो है बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है और मुल्क के ज़्यादातर बाशिंदों का इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर है। ज़्यादातर लोग देहात में रिहाइश पजीर हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ज़राअत की तालीम पर ज़ोर दिया जाए। यानी कि ज़राअत जो है बहुत ही अहम पेशा है। दो अहम पेशे हैं, ज़राअत और सनत। तो ज़राअत की तालीम पर भी अगर ज़ोर दिया जाए, उस पर यानी कि ज़्यादा लोगों को ये बताया जाए कि ज़राअत की तालीम के बाद वो अपनी फसलें और भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं और उन्हीं खेतों में से ही जिन खेतों में वो कम पैदावार हासिल कर रहे हैं, जब उनको एक तालीम उसी शोबे में वो तालीम हासिल करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी काश्तकारी कर सकेंगे, फसलें उगा सकेंगे और बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो मुल्क की फसलों की काश्त और खेती बाड़ी के तरीके पुराने ही हैं, जिससे पैदावार में इजाफा नहीं हो रहा है। यानी कि मुल्क में जो है फसलों की जो काश्त की जा रही है और खेती बाड़ी के जो तरीके हैं वो अभी ज़्यादातर पुराने ही हैं, क्योंकि नए तरीके जो हैं, जैसे नई मशीनरी, बड़ी मशीनरी जो है वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इसकी वजह से वो पुराने तरीके ही ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पैदावार में इजाफा नहीं हो रहा। हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए काफ़ी काम कर रही है। किसानों को वन विंडो स्कीम के तहत कर्जे दिए जा रहे हैं। अब हुकूमत क्या कर रही है कि अगर उनके पास माली वसाइल कम हैं तो किसानों की मदद के लिए उनको कर्जे दिए जा रहे हैं, माली उनकी मदद के तौर पर, ताकि वो आलात काश्तकारी ख़रीद सकें।
اب آلات کاشتکاری کون کون سے ہیں؟ ٹریکٹر ہے، ہارویسٹر ہے، یعنی کہ حکومت قرضہ دے رہی ہے تو اس کے ذریعے سے جو ہے کسان بڑی جو مشینری ہے جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہے وہ خرید سکے۔ ہارویسٹر ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری مشینیں ہیں جو کہ فصلوں کو کاٹتی ہیں، ٹھیک ہے، ٹریکٹر سے زمین نرم کی جاتی ہے، ہل چلایا جاتا ہے۔ ہارویسٹر جو ہے وہ جب فصلیں تیار ہو جاتی ہیں تو ہارویسٹر ان فصلوں کو کاٹتی ہے مشین۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسان ہاتھوں سے فصلوں کو کاٹتے تھے، بہت زیادہ پیمانے پر کھیت، اتنے بڑے بڑے کھیت ہوتے ہیں اور ان میں بے شمار فصل جو ہے ہوتی ہے، تو اس کو کاٹنے کے لیے ہاتھوں سے ہی کام کرتے تھے۔ لیکن ہارویسٹر کی مدد سے، ہارویسٹر جو ہے بہت بڑی مشین ہوتی ہے، جب وہ کھیتوں میں جاتی ہے تو خود بخود آٹومیٹیکلی وہ فصلوں کو کاٹتی ہے۔ تو ایسی جو مشینری ہے ان کو خریدنے کے لیے حکومت جو ہے کسان کی مدد کس طرح کر رہی ہے کہ کسان کو ون ونڈو اسکیم کے تحت ان کو قرضے جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی مشینری خرید سکیں اور کاشتکاری کر سکیں۔ اس کے علاوہ اچھے بیج اور کھاد خرید کر زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ اب اس کے علاوہ یعنی کہ حکومت نے کیا کیا اقدام کیے ہیں کہ قرضہ دیا ہے، ٹھیک ہے، قرضہ جاری کیا جس کی وجہ سے مشینری لینے میں کسان کو مدد ملی، اور وہ مشینری جو کہ وہ بہت زیادہ مہنگی تھی کسان قرضے کی مدد سے وہ لے سکے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اچھے بیج اور کھاد زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے، اچھے بیج اور کھاد کا استعمال۔ اب جب کسان اچھے بیج اور اچھے کھاد استعمال کرے گا، یعنی کہ بیج بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھی کوالٹی کے بھی ہوتے ہیں اور لو کوالٹی میں بھی آ جاتے ہیں، تو اچھے بیج جو ہوں گے ان سے زیادہ پودے نکلیں گے، لیکن جو لو کوالٹی کے بیج ہوتے ہیں ان میں جو ہے پودے کم نکلتے ہیں۔ تو اچھے بیج اگر خرید کے بوئے جائیں گے تو فصل اچھی ہوگی، اور اس کے بعد ان کو بڑھنے کے لیے، نشو نما پانے کے لیے کھاد اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کھاد جو ہے اس کا استعمال جو ہے یہ بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو یہ قرضوں کے ذریعے سے اچھے بیج اور کھاد خرید کر زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکے، یعنی کہ قرضے کے ایک تو قرضہ انہوں نے حکومت نے دیا کہ جو ہے مشینری خرید سکے جو کہ ان کے کھیتوں میں کاشتکاری میں مدد دے۔ اس کے بعد اچھے بیج اور اچھی کھاد، یہ بھی مہنگے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی حکومت جو ہے قرضے دے رہی ہے تاکہ یہ جو کھاد اور بیج اچھے استعمال کر کے کسان اچھی پیداوار حاصل کر سکے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ زراعت کو تباہ کرنے والے کیڑوں کے لیے زرعی ادویات بھی دستیاب ہیں۔ حکومت نے اور کیا اقدام کیا ہے کہ فصلوں کو تباہ کرنے والے کیڑوں کے لیے زرعی ادویات۔ اب فصلوں کو وائرس سے بچانے کے لیے، کیڑوں سے بچانے کے لیے، کیڑے جو ہوتے ہیں وہ ایک آدھ کیڑا نہیں، بہت زیادہ کیڑے ہوتے ہیں جو کہ فصلوں پر آتے ہیں اور انہیں کھاتے ہیں، اور جب وہ کھڑی فصلوں کو کھاتے ہیں تو کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو پیداوار کیسے حاصل ہوگی اگر فصلیں ہی تباہ ہو جائیں گی؟ تو اس کے لیے فصلوں کو بچانے کے لیے زرعی ادویات جو ہیں ان کو متعارف کروایا گیا تاکہ کسان جو ہے وہ ادویات کا سپرے کرے اور کیڑوں کو ختم کر کے اپنی فصل جو ہے وہ مکمل طور پہ حاصل کر سکے۔ پھر حکومت نے زراعت کی تعلیم کے لیے ملک کے بہت سے علاقوں میں تعلیمی ادارے کھول دیے ہیں۔ زراعت کی تعلیم کے لیے تعلیمی ادارے اب حکومت نے کیا کیا ہے کہ زراعت کی تعلیم کے لیے ملک کے بہت سے علاقوں میں تعلیمی ادارے کھول دیے ہیں۔ ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہے فیصل آباد میں، یہاں تک کہ یونیورسٹی لیول تک بھی اس شعبے کو متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد، ٹنڈو جام میں زرعی یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں جن میں تحقیق کی جا رہی ہے، یعنی کہ یونیورسٹیز میں پھر پہلے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اسکول کالج لیول میں، پھر اس کے بعد یونیورسٹیز میں تحقیق، یعنی کہ جو ہے اس میں ریسرچ کی جاتی ہے کہ کس طرح سے
فصلوں کو اپنی زمینوں سے زیادہ فصلیں حاصل کرنی ہیں۔ تو یہ بیٹا حکومت کے اقدامات تھے جو کہ زراعت کے لیے حکومت نے کیے ہیں۔ حکومت کے اقدامات زراعت کے سلسلے میں، یعنی کہ حکومت نے یہ سارے اقدامات کیے تاکہ کسان جو ہے وہ اچھی سے اچھی فصل اپنے کھیتوں سے حاصل کر سکے، اور اس کے ذریعے سے ملک ہمارا زر مبادلہ کما سکے، اور ہمارے ملک کی جو آبادی ہے اس کی تمام لوگوں کی خوراک کی ضروریات پوری ہو سکے۔ تو اس کے لیے حکومت نے بہت زیادہ اقدامات کیے، یعنی کہ قرضے جاری کیے ٹریکٹر اور ہارویسٹر لینے کے لیے، پھر اچھے بیج اور اچھی کھاد کا استعمال جو ہے اس کے لیے ان کو قرضے دیے جانے لگے، پھر جو ہے ان کو فصلوں کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کھڑی فصلوں کو جو ہے تباہی سے بچانے کے لیے کیڑوں کے ذریعے ادویات جو ہے وہ ان کے بارے میں اویئرنیس دی گئی کہ آپ کون سی دوائیاں استعمال کریں گے تو اپنی فصل کو تباہی سے بچا سکیں گے۔ پھر اس کے بعد حکومت نے سب سے بڑا اقدام کیا کیا کہ یونیورسٹیز قائم کی، جو کہ فیصل آباد اور ٹنڈی جام میں ہے۔ تو ان کے ذریعے سے وہاں پہ ریسرچ کی جاتی ہے کس طرح سے اپنے زمین سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ تو یہ بیٹا آپ نے اس طرح سے پاکستان میں زراعت کی تعلیم پر نوٹ جو ہے ان پوائنٹس کی مدد سے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، تاکہ یہ آپ کا کمپلیٹ ایک نوٹ جو ہے وہ بن جائے، کیونکہ 5 نمبر کا کویشچن ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے خود سے لکھنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں ان کی ہیلپ سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے طب کی تعلیم، کویشچن ہمارا 5 ہے۔ طب کی تعلیم، اب طب کیا ہوتا ہے؟ میڈیکل، ٹھیک ہے۔ طب کی تعلیم پر 5 سطریں لکھیں۔ یعنی کہ انہوں نے لائنز پوچھی ہیں، لیکن ہم اس میں تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کر دیں گے کہ طب کیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے جیسے کہ ریڈنگ میں آپ نے پڑھا تھا کہ طب جو ہے میڈیکل کی تعلیم جو ہے اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے میڈیکل کی تعلیم ضروری ہے۔ میڈیکل کی تعلیم ضروری ہے۔ اب اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی کہ انسانی جان اور صحت کو ہر معاشرے میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں علاج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ خوشی اور غم دونوں طرح کی جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کو، کبھی تندرستی تو کبھی کوئی بیماری۔ تو اس طرح یعنی کہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں علاج کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ پاکستان میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے اعلیٰ سطح کے میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز قائم کی ہیں، جہاں FSC کے بعد انٹری ٹیسٹ کے ذریعے داخلہ ملتا ہے۔ یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ میں کہ ایک مینٹل لیول چیک کیا جاتا ہے کہ آیا یہ جو ہمارے ڈاکٹر ہیں، یہ جنہوں نے مستقبل میں ڈاکٹر بننا ہے، کیا ان میں اتنی صلاحیت ہے، کیا وہ کسی انسانی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ یہ بعد میں ان کی صلاحیت اتنی نہ ہو اور جو ہے انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ ان کی صلاحیت کو، ان کی ذہنی صلاحیت کو چیک کیا جا سکے۔ تو میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز میں داخلہ سے پہلے ان کو انٹری ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ نرسنگ اور ہسپتالوں میں کام کرنے والے دوسرے عملے کی تربیت کے لیے بھی ادارے قائم کیے جا چکے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ ڈاکٹرز کے لیے میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز ہیں، وہیں پر نرسنگ کے لیے اور ہاسپٹل میں دوسرا عملہ جو کام کرنے والا ہے ان کی تربیت کے لیے بھی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ صحت ہر جاندار کے لیے ضروری ہے۔ بیمار فرد اپنے لیے دوسروں کے لیے بوجھ ہوتا ہے۔ بیمار فرد جو ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بوجھ ہوتا ہے، اور اس کے لیے علاج ضروری ہے، اور صحت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو بیماریوں سے آگاہ کیا جائے، یعنی کہ کسی بیماری کی تشخیص ہوگی، پہچان ہوگی کہ یہ بیماری ہے، اس کی یہ دوا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے
کہ لوگوں کو بیماریوں سے آگاہ کیا جائے اور ان کی مناسب روک تھام بھی کی جائے۔ جب پاکستان بنا تو ملک میں صحت کے ادارے نہ ہونے کے برابر تھے، یعنی کہ پاکستان جب بنا تو اس میں ہاسپٹل وغیرہ جو تھے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی تھے، اکا دکا کوئی تھے۔ ملک میں ڈاکٹر کی بھی بہت کمی تھی، اب نہ تو ہاسپٹلس تھے نہ ہی ڈاکٹرز تھے، تو بہت کمی تھی، کوئی ڈاکٹر ہی تھا۔ آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی گئی اور ملک میں بہت سے ادارے، کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہو چکی ہیں، یعنی کہ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے طلباء نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، تو اس کے بعد جو تھا آہستہ آہستہ ڈاکٹرز کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، ہاسپٹلز بننے شروع ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے ملک میں بہت سارے ادارے قائم ہو گئے، کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہو گئیں، جہاں سے ہر سال ہزاروں ڈاکٹر بن کر ملک میں خدمت کر رہے ہیں، یعنی کہ ادارے اس قدر بن چکے ہیں کہ ہر سال جو ہے ہزاروں ڈاکٹر تعلیم حاصل کر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ ملک میں علاج کے لیے بہت سے ہسپتال قائم ہوئے ہیں، یعنی کہ اب ہم آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہاسپٹل بن چکے ہیں، اور کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو صحت کے اداروں میں عملہ کی تربیت بھی کرتے ہیں، جہاں ہاسپٹل بنائے گئے، ڈاکٹر آئے، وہاں پر ایسے ادارے بھی قائم کیے گئے جہاں پہ یہ عملہ تربیت حاصل کرتا ہے جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، اور ان میں ڈسپینسر، نرسنگ کا شعبہ بہت اہم ہے، یعنی کہ ڈسپینسر جو میڈیکل جو ہیں سٹورز وغیرہ اس میں کام کرتے ہیں، اور جو ہے نرسنگ کا شعبہ، ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ حکومت نے اب یونانی اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی اجازت دے دی ہے، اب یونانی طریقے سے بھی علاج ہونے لگا ہے اور ہومیوپیتھک کو بھی جو ہے ملک کی سطح پہ لانے کی اجازت دے دی ہے، پہلے ان اداروں کو اجازت نہیں تھی، بلکہ سرکاری ہسپتالوں میں اس طریقے علاج کے ڈاکٹر بھی متعین کر دیے ہیں، یعنی کہ جو سرکاری پہلے جو تھے پرائیویٹ ہوتے تھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، اور یونانی طریقے سے علاج کیا جاتا تھا، تو یہ سارے طریقے ان کے جو تھے پرائیویٹ طور پر، اپنے نجی طور پہ انہوں نے اپنے کلینک بنائے تھے اور وہیں پہ علاج کرتے تھے، لیکن اب سرکاری ہسپتالوں میں اس طریقے کے علاج کے ڈاکٹر بھی متعین کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ اب یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ان کے لیے بھی بنا دیا گیا جس میں ہومیوپیتھک اور یونانی طریقے سے جو علاج کرتے ہیں ان ڈاکٹرز کے لیے بھی ہاسپٹل میں ایک ڈپارٹمنٹ الگ سے بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے 2 کوسچن کیے ہیں، پاکستان میں زراعت کی تعلیم پر نوٹ اور طب کی تعلیم پر 5 سطریں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بیٹا ایکسپلین کیا ہے، آپ نے اسی طرح سے یہ نوٹ لکھنے ہیں، اور دونوں کوسچن آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں، نوٹ کرنے ہیں، کیونکہ لانگ کوسچن ہے تو بیٹا ان کے مارکس زیادہ ہوتے ہیں، 5 مارکس ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے نوٹ بک پر کمپلیٹ کرنا ہے ان کو۔ ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں کہ پاکستان میں زراعت کی تعلیم، ٹھیک ہے، حکومت نے مختلف اقدامات کیے ہیں زراعت کے سلسلے میں، اور زراعت کے سلسلے میں حکومت نے سب سے اہم کام کیا ہے کہ قرضہ دیا، یعنی کہ جو کسان تھے ان کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں تھے کہ وہ مہنگی مشینری خرید سکیں اور اپنی زمین سے اچھی پیداوار حاصل کر سکیں، تو ان کے لیے حکومت نے قرضے جاری کیے تاکہ وہ مشینری خرید سکیں اور اپنی زمینوں سے اچھے پیداوار حاصل کر سکے، پھر اس کے بعد اچھے بیج اور اچھی کھاد کا استعمال، اس کے لیے قرضے دیے گئے، اور پھر اس کے بعد فصلوں کو جو تباہی سے بچانے کے لیے، وائرس سے بچانے کے لیے، کیڑوں سے بچانے کے لیے زرعی ادویات سپرے وغیرہ کی شکل میں جو ہوتی ہیں ان کا استعمال جو ہے حکومت نے متعارف کروایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حکومت نے یونیورسٹیز قائم کی، فیصل آباد میں اور ٹنڈو جام میں 2 شہر ہیں جہاں پر زراعت کی ایگریکلچر یونیورسٹیز ہے۔ پھر ہم نے آج طب کی تعلیم کے بارے میں یعنی کہ میڈیکل کے بارے میں آپ نے جو کوسچن کیا ہے اس میں آپ نے جو ہے طب کی تعلیم یعنی کہ میڈیکل کی تعلیم کے بارے میں بتانا ہے کہ شروع میں پاکستان جب بنا تو ہمارے ملک میں ہاسپٹل نہ ہونے کے برابر تھے، ڈاکٹرز بھی نہیں تھے، پھر آہستہ آہستہ حکومت نے کالج یونیورسٹیز میڈیکل کی بنائے، تو اس کے بعد جو ہے آج ہمارے ملک میں بہت زیادہ ڈاکٹر ہیں، لوگوں کو بیماریوں کی پہچان کروائی جاتی ہے، ان سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ نرسنگ کے لیے بھی اور دوسرے عملے کے لیے بھی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ تو یہ بیٹا آپ نے دونوں کوسچن اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ آج کا لیکچر آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔